Welcome to Alimi Knowledge Center. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलमबहसु साबिउ अल-इख्तिसास। सातवीं बहस इख्तिसास के बयान में। इख्तिसास किसको कहते हैं उसकी तारीफ की। अल-इख्तिसासो नसबुल इस्म बिफ़िलिन महज़ूफ़िन वुजूबन। इख्तिसास इस्म को मंसूब करना है, इस्म को नसब देना है, बेफ़िलिन ऐसे फ़ेल से, महज़ूफ़िन वुजूबन जो वजूबी तौर पर महज़ूफ़ हो, यानी ऐसा फ़ेल जिसका हज़्फ़ करना वाजिब है, उस फ़ेल के ज़रिए से इस्म को नसब देना इख्तिसास कहलाता है। तक़दीरुहु, उस महज़ूफ़ फ़ेल की तक़दीर अख़ुस्सो और आनी है। वला यकूनु हाज़ल इस्म इल्ला बअदा ज़मीरिन, और ये इस्म यानी अख़ुस्सो फ़ेल का जो मफ़ूल होगा, फ़ेल महज़ूफ़ का जो मफ़ूल होगा, जिस इस्म को मंसूब किया जाएगा, जिसको नसब दिया जाएगा, वो इस्म नहीं होगा मगर ज़मीर के बाद। वला यकूनु हाज़ल इस्म, और ये इस्म नहीं होगा, इल्ला बअदा ज़मीरिन, मगर ज़मीर के बाद। ले बयानिल मुरादे मिन्हो, उस ज़मीर की मुराद को बयान करने के लिए, ज़मीर की मुराद को बयान करने के लिए। वक़सरिल हुक्म, वक़सरे हुक्म ज़मीर अलैहि, और ज़मीर के हुक्म को उसी पर मुनहसिर करने के लिए, यानी ज़मीर का जो हुक्म लागू होगा वो उसी इस्म पर मुनहसिर होगा। जैसे नहनुल अरबा नुकरिमु ज़ैफ़ा, हम अरब मेहमान की ताज़ीम करते हैं। इस मिसाल में अल अरबा ये वो इस्म है जिसको एक फ़ेल महज़ूफ़ के ज़रिए नसब दिया गया है, और वो फ़ेल महज़ूफ़ अख़ुस्सो है जिसको आज हज़फ करना वाजिब है। अब यहाँ आप देखें कि अल अरबा जो इसमें मंसूब है, ये मंसूब है और ये ज़मीर के बाद यानी नहनो के बाद है, और नहनो ज़मीर की क्या मुराद है उसी की वजाहत के लिए अल अरबा है। और नुकरिमु ज़ैफ़, इकराम ज़ैफ़ का जो हुक्म है वो नहनुल अरब पर मुनहसिर है। तो ऐसा इस्म, इसको इस इस्म को मुख्तस कहते हैं, और इस तरह से इस्म के नसब देने को इख्तिसास कहा जाता है। देखें उसको कहा नहवो नहनुल अरबा नुकरिमु ज़ैफ़ा, जैसे हम अरब मेहमान की ताज़ीम करते हैं। वयुसम्मल इस्मुल मुख्तस, इस्मल मुख्तस, और इस इस्म को मुख्तस कहा जाता है। फ़नहनो मुब्तदाउन, तो इस मिसाल में नहनो मुब्तदा है। व जुमलतो नुकरिमु ज़ैफ़ा खबरुहु, और जुमला नुकरिमु ज़ैफ़ा ये उसकी खबर है। वल अरबा, और अरब मंसूबुन अलल इख्तिसास, इख्तिसास की बिना पर मंसूब है। बेफ़िलिन, ऐसे फ़ेल की वजह से मंसूब है। महज़ूफ़िन, जो महज़ूफ़ है। तक़दीरुहु, उसकी तक़दीर है अख़ुस्सो। नहनुल अरबा ऐ नख़ुस्सुल अरबा, अख़ुस्सो के बजाय नख़ुस्सो मुनासिब है, जैसे कि आने वाली मिसालों में भी है। व जुमलतुल फ़ेलिल महज़ूफ़े मुअतरिज़तुन बैनल मुब्तदाए व ख़बरिही, और फ़ेल महज़ूफ़ का जुमला यानी अल अरबा से पहले जो नख़ुस्सो फ़ेल मुक़द्दर है, नख़ुस्सो फ़ेल बाफ़ाइल और अल अरबा मफ़ूल बिही, ये तीनों मिल करके ये जुमला मुअतरिज़ा बनेगा, अलग जुमला बनेगा। उसको कहा व जुमलतुल फ़िअलिल महज़ूफ़े, और फ़ेल महज़ूफ़ का जुमला मुअतरिज़तुन बैनल मुब्तदाए व ख़बरिही, मुब्तदा और उसकी खबर के दरमियान मुअतरिज़ है, यानी जुमला मुअतरिज़ा है। वलैसल मुरादो अल इख़बारा अन नहनो बिल अरब, और यहाँ खबर देना मुराद नहीं, मकसूद नहीं है नहनो के बारे में कि अरब हैं, यानी नहनो की जो ज़मीर है उसके बारे में ये खबर देना मकसूद नहीं है कि हम अरब के लोग हैं, बल्कि असल खबर देना मकसूद है इकराम ज़ैफ़ के बारे में कि हम मेहमान की ताज़ीम करते हैं। उसको कहा बलिल मुरादो, बल्कि मुराद ये है अन्ना इकराम ज़ैफ़े,
کہ مہمان کی تعظیم کرنا مختص بالعرب، عرب کے ساتھ مخصوص ہے، وہ مقصور علیہم اور عربوں پر منحصر ہے۔ فَإِن ذُكِرَ الْإِسْمُ بَعْدَ الضَّمِيرِ، اب اگر اس اسم مختص کے بعد، اگر اس اسم مختص کو ذکر کیا جائے، بیان کیا جائے بعد الضمیر، ضمیر کے بعد، اسم کو، اسم مخصوص کو یا مختص کو ذکر کیا جائے بعد الضمیر، ضمیر کے بعد، للاخبار بہی عنہ، اس ضمیر کے بارے میں خبر دینے کے لیے، لا لبیان المراد منہ، اس اسم مختص کی مراد بیان کرنے کے لیے نہ ہو، فہو مرفوع، تو ایسا اسم مرفوع ہوگا، لأنه يكون حينئذ خبرا للمبتدا، کیونکہ وہ اس وقت مبتدا کی خبر ہوگا۔ یعنی اوپر کی مثال میں مثلا نحن العربہ میں العربہ کو اگر یہ بتانا مقصود ہو، نحنو کی مراد بتانا مقصود نہ ہو، بلکہ نحنو کے بارے میں عربی ہونے کی خبر دینا مقصود ہو، تو ایسی صورت میں العربہ منصوب نہیں ہوگا بلکہ مرفوع ہوگا، کیونکہ اس وقت وہ خبر ہوگا نحنو ضمیر کی۔ دیکھیے، بل یکون لأنه یکون حینئذ خبرا لمبتدئ، کیونکہ وہ اس وقت مبتدا کی خبر ہوگا، کأن تقول، جیسے کہ تم کہتے ہو، نحن المجتہدون، ہم محنتی ہیں، او نحن السابقون، یا ہم سبقت کرنے والے ہیں۔ ومن النسب علی الاختصاص، اور اختصاص کی بنا پر منصوب ہونے ہی کے قبیل سے، قول الناس، لوگوں کا یہ قول ہے، یعنی اختصاص ہی کی قبیل سے لوگوں کا یہ قول ہے، نحن الواضعین اسماءنا ادناہ نشہد بکذا وکذا، نحن الواضعین اسماءنا ادناہ، ہم اپنے نام، ہم اپنے ناموں کو اپنے ادنا لوگوں، یعنی ہم اپنے نام ان کے نیچے رکھنے والے، نشہد بکذا وکذا، فلاں فلاں بات کی شہادت دیتے ہیں۔ فنحن مبتدا، تو اسی مثال میں نحن مبتدا ہے، خبرہ جملۃ نشہد، اور اس کی خبر نشہد بکذا وکذا یہ ہے، اور والواضعین سے لے کے ادناہ تک مفعول بہ، مفعول بہ ہے، لفعل محذوف، ایک فعل محذوف کا، تقدیرہ، جس کی تقدیر ہے نخص یا نعنی، ویجب ان یکون معرفا بالف لام، اور ضروری ہے کہ اس میں مختص الف لام کے ذریعے معرفہ ہو، جیسے نحن العرب اوفى الناس بالعہود، ہم عرب لوگوں میں سب سے زیادہ وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، عہود عہد کو پورا کرنے والے ہیں۔ او مضافا لمعرفت، یا تو الف لام کے ذریعے معرفہ ہو یا معرفہ کا مضاف ہو، کا حدیث، جیسے کہ حدیث پاک ہے، نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت، یہاں معاشر مضاف الی المعرفہ ہے، لا نورث، وارث نہیں بناتے، ما ترکناہ صدقۃ، ہم جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں وہ امت پر صدقہ ہے۔ او علمن، یا وہ اس میں مختص علم ہو، وہو قلیل، اور یہ بہت کم ہے، نادر ہے۔ تو یہ کل تین صورتیں ہوئی مختص کی۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ ضمیر کے بعد ہو، الف لام کے ذریعے معرفہ ہو، یا معرفہ کا مضاف ہو، یا علم ہو، اور علم ہونا قلیل و نادر ہے۔ کا قول الراجز، جیسے کہ رجز کہنے والے کا یہ قول، بنا تمیمن یکشف الذباب، ہم بنو تمیم کی وجہ سے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ امل مضاف ہو الی العلم، یہاں دیکھیں آپ، بنا تمیمن میں تمیم یہ علم ہے، امل مضاف ہو الی العلم، لیکن علم کی جانب مضاف، فیکون علی غیر قلت، تو وہ نادر نہیں ہوتا، یعنی اس میں مختص کا علم ہونا تو نادر ہے، قلیل ہے، لیکن اس کی جانب مضاف ہو وہ نادر و قلیل نہیں ہے۔ کا قول ہی، جیسے کہ راجز کا کہنا، نحن بنی زبا اصحاب الجمل، ہم زبا کی اولاد اونٹ والے ہیں۔ اس مثال میں بنی زبا یہ علم کی جانب مضاف ہے، اور یہ کثرت سے رائج ہے۔ ولا یکون نکرۃ ولا ضمیرا ولا اسم اشارۃ ولا اسم موصول،
اس میں مختص نہ نکرہ ہوگا، نہ ضمیر، نہ ہی اس میں اشارہ اور نہ ہی اس میں موصول۔ وہ اکثر الاسماء دخولا فی ھذا الباب، اور اس باب میں زیادہ تر اسماء جو مختص میں داخل ہیں وہ ہیں بنو فلاں، معاشر و فلاں، اہل و بیت، آل و فلاں، مضاف ہونے کی حیثیت سے۔ تو یہ 4 اسماء ہیں جو اکثر یعنی مضاف ہوں علم کی جانب، وہ ان میں زیادہ تر جو اسماء ہیں مختص بنتے ہیں وہ بنو، معاشر، اہل اور آل، یہ 4 اسماء ہیں۔ وعلم ان الاکثر فی المختص ان یلی ضمیر المتکلم، آپ جان لیں کہ مختص میں زیادہ تر یہ ہے کہ متکلم کی ضمیر ہو، کما رأیتا، جیسے کہ آپ نے دیکھا، یعنی اس میں مختص زیادہ تر متکلم کی ضمیر کا ہی بنتا ہے۔ وقد یلی ضمیر الخطاب، اور کبھی کبھی خطاب کی ضمیر بھی ہوتی ہے، جیسے بک اللہ ارجو نجاح القصد، بک اللہ، تیرے ہی ذریعے، تجھی سے اللہ ہم ارادے کی کامیابی کی امید رکھتے ہیں، یعنی ہم نے جو ارادہ کیا ہے اس کی کامیابی کی امید اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اور جیسے وسبحانک اللہ العظیم، تو پاک ہے اللہ عظمت والا۔ ان دونوں مثالوں میں بکا اور سبحانکا یہ مضاف ہیں، سبحانکا مضاف ہے اور بکا میں کاف ضمیر مجرور ہے، اور یہ خطاب کی ضمیریں ہیں، اور ان ضمیروں سے اس میں مختص کی مراد ان ضمیروں کی مراد اس میں مختص کے ذریعے بیان کی گئی ہے۔ ولا یکون بعد ضمیر غیبۃ، اس میں مختص ضمیر غائب کے بعد نہیں ہوتا۔ وقد یکون الاختصاص بلفظ ایھا و ایتھا، اور کبھی کبھی اختصاص ایھا اور ایتھا کے لفظ سے ہوتا ہے۔ فیستعملان کما یستعملان فی النداء، تو یہ دونوں ایھا اور ایتھا ویسا ہی استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ ندا میں استعمال ہوتے ہیں۔ فیبنیان علی الضم، تو یہ مبنی بر ضم ہوتے ہیں، ضمے پر مبنی ہوتے ہیں۔ ویکونان فی محل نصب، اور محل نصب میں ہوتے ہیں اخص و فعل کے ذریعے، محذوفا وجوبا، جو وجوبی طور پر محذوف ہوتا ہے۔ ویکون مع بعدھا اسما محلا بالف لام، اور اس کے بعد ایسا اسم ہوتا ہے جو الف لام کے ذریعے معرفہ ہو۔ لازم الرفع علی انہ، اور لازمی طور پر مرفوع ہوتا ہے اس بنا پر کہ وہ صفت للفظہما، ان کے لفظ کی صفت ہے، او بدل منہ، یا اس کا بدل ہے، او عطف بیان لہ، یا اس کا عطف بیان ہے۔ یعنی اختصاص کا فائدہ حاصل ہوتا ہے کبھی کبھی ایھا اور ایتھا کے لفظ سے۔ ایسی صورت میں ایھا اور ایتھا یہ دونوں مبنی علی الضم ہوتے ہیں، ضمہ پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی اخص و فعل مقدر بھی اگر مانے تو ایھا ہی، یہاں پر ضمہ ہی پڑھیں گے، فتحہ نہیں پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد ایھا اور ایتھا کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ معرف باللام ہوتا ہے، الف لام سے معرفہ ہوتا ہے، اور وہ اسم بھی مرفوع ہوتا ہے، اور مرفوع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ صفت ہوتا ہے ایھا اور ایتھا کی، یا اس کا بدل ہوتا ہے، یا عطف بیان ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ موصوف کا جو حکم ہوتا ہے وہی صفت کا، مبدل منہ کا جو حکم ہوتا ہے وہی بدل کا، اور معطوف علیہ کا جو حکم ہوتا ہے وہی معطوف کا بھی ہوتا ہے۔ لہذا ایھا اور ایتھا کے بعد جو اسم ہوگا وہ یا تو صفت ہے، یا بدل ہے، یا عطف ہے، تو ان کا حکم وہی ہوگا جو اس کے ماقبل کا ہے، اور ماقبل چونکہ مرفوع ہے اس لیے یہ بھی مرفوع ہی ہوگا۔ ولا یجوز نصبہ، اور اس کا منصوب ہونا جائز نہیں ہے، علی انہ تابع لمحلہما من الاعراب، کیونکہ یہ اسم تابع ہے اپنے محل کے اعراب کے اعتبار سے۔ وذالک، اور اس کی مثال جیسے انا افعل الخیر ایھا الرجل، میں اچھائی کرتا ہوں خاص طور سے میں مرد۔ ونحن نفعل المعروف ایھا القوم، اور ہم خاص طور سے قوم، ہماری قوم بھلائی کرتی ہے۔ ومنہ قولہم، اور اسی قبیل سے ہے ان کا قول، اللہم اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ایتھا العصابہ، خاص طور سے ہماری جماعت۔ یراد بہذا النوع من الکلام الاختصاص، اس قسم کے کلام سے اختصاص مراد ہوتا ہے، وان کان ظاہرہ النداء، اگرچہ اس کا ظاہر ندا ہے۔ والمعنی ان
انا افعل الخیر مخصوصا من بین الرجال، اور معنی جو جملے گزرے ہیں ان کا معنی یہ ہوگا، انا افعل الخیر میں بھلائی کرتا ہوں، مخصوصا من بین الرجال مردوں کے درمیان خاص طور سے، مردوں میں سے خاص طور سے، ونحن نفعل المعروف، اور ہم اچھائی کرتے ہیں، مخصوصین من بین القوم خاص طور سے خاص طور سے قوم، اللہم اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، مخصوصین من بین الاصحاب جماعتوں میں سے خاص یہ جماعت، ولم ترد بالرجل الا نفسک، اور رجل سے تو مراد نہیں لیتے مگر خود اپنے آپ کو، ولم یریدوا، اور وہ مراد نہیں لیتے رجال سے اور اصحابہ سے، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، وجملۃ اخص المقدرہ، اور اخص مقدرہ کا جملہ بعد ایہا و ایتہا، ایہا اور ایتہا کے بعد فی محل نصب، محل نصب میں ہوتا ہے، علی الحال حال ہونے کی بنیاد پر، یعنی ایسی صورت میں جو اوپر بیان ہوا انا افعل الخیر ایھا الرجل، اس مثال میں ایھا الرجل جو جملہ اخص و فعل مقدر مان کر کے مفعول بھی بنے گا، یہ پورا جملہ محل حال میں